मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान नूर रमज़ान में आपका मेज़बान यासिर सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है और आप अहबाब को खुशामदीद कहता है। फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कितार अंदर कितार रब्बी। कल तारीख़ आलम का वो दिन गुज़रा है हमारी ज़िंदगी में से कि जो आलम इस्लाम के लिए बड़ा अजीम शान दिन कहलाता है, जिसको यौमुल फुरक़ान यानी यौम बदर के नाम से याद किया जाता है। ये वो दिन है कि जिस दिन आलम इस्लाम की पहली जंग ग़ज़वा बदर, जंग बदर मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों की तादाद देखने में कम थी और कुफ़ार की तादाद देखने में ज़्यादा थी। लेकिन रब्बे कायनात ने इनके दरमियान मुकाबला कैसा करवाया और मुकाबले का नतीजा क्या हुआ, इस पर इंशाअल्लाह हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के पैनल में, कुरान नूर रमज़ान के पैनल में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, उनमें से एक हज़रत बड़े ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत टेक्सला से तशरीफ़ लाए हैं, मेरी मुराद अल्लामा ताहिर कुरैशी साहिब, और दूसरी मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं वो अल्लामा आसिफ महवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अल्लामा आसिफ महवी साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत नात शरीफ इरशाद फरमाएं। इश्क़ अहमद को अदा करना ज़रूरी है। सुनो लोगो मोहम्मद से वफ़ा करना ज़रूरी है। अली का लाल कहता था लौटा के घर का घर सारा। अली का लाल कहता था लौटा के घर का घर सारा। सखी इब्ने सखी हूँ मैं, सफ़ा करना ज़रूरी है। नबी हाकिम है वो हाकिम के उस हाकिम की चौखट पर। नबी हाकिम है वो हाकिम के उस हाकिम की चौखट पर। लिए कासा गदा बन के सदा करना ज़रूरी है। सुनो लोगो मोहम्मद से वफ़ा करना ज़रूरी है। नमाज़ इश्क़ अहमद को अदा करना ज़रूरी है। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लामा आसिफ महवी साहब बात कर रहे थे। सुनो लोगो मोहम्मद से वफ़ा करना ज़रूरी है। इन्हीं की बात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी की थी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। समीन ज़िक्र अल्लामा साहब की नात से कबल मैं गुफ्तगू कर रहा था ग़ज़वा बदर के मौजू पर। अब इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद तफ़सीलात वज़ाहत के लिए मैं अल्लामा साहब की खिदमत में हाज़िर होना चाहता हूँ। और अल्लामा साहब की खिदमत में सबसे पहला सवाल जो रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम ग़ज़वा बदर के बारे में जानें कि ग़ज़वा बदर हुआ कब है, और फिर ग़ज़वा बदर में मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान जंग हुई, बिलाशुबा हुई, लेकिन मुसलमानों की तादाद कितनी थी, क्योंकि इसमें भी इख्तिलाफ पाया जाता है, और फिर कुफ़ार की तादाद कितनी थी। इरशाद फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब करीम खालिक़ जलील ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। तहक़ीक़ दर तहक़ीक़ नसरकुमुल्लाहु तुम्हारे रब ने तुम्हारी मदद की, बेबदरिन बदर में, व अंतुम अज़िल्ला
جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کوئی اتنا اسلحہ نہیں تھا، قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، سواریاں نہیں تھیں، یعنی کہ ہر چیز کے اوپر اس نے فرما دیا کہ اذلہ، یعنی کہ بے سر و سامان تھے تم، تو اس وقت میں رب نے تمہاری مدد کی۔ اور غزوہ بدر جو ہوئی ہے یہ 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری کو ہوئی ہے، بروز جمعہ کے دن، اور اس جنگ کے اندر کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام جو تھے وہ 313 تھے۔ اور اس کے اندر ایک اور بہترین چیز یہ ہے کہ ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ 311 تھے بڑے مرد تھے، اور 2 ان کے اندر معوض اور معاذ المعوض موجود تھے، جو معصوم جو چھوٹے بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات بتا دی کہ 311 مرد تھے اور ان میں 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ بھائی تھے۔ اب مشرکین مکہ میں چونکہ کفار کی جنگ ہو رہی ہے، سپہ سالار ہے، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کی جانب سے، یعنی کفار کی جانب سے، کفار کی طرف سے کون سرداری کر رہا تھا؟ ان میں سردار مشرکین مکہ میں کون کون سے سردار جو ہیں وہ آئے تھے اور مارے گئے تھے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیے۔ سب سے بڑا جو ان کا سرگنا جو تھا وہ تھا ابو جہل۔ ہمارے قبلہ تعریف فرماتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ مارکا بھی نہ ہوتا، یعنی سب سے سرفرست جو تھا وہی تھا، اسی نے تیاری کی تھی۔ تو یہ جب کریم مصطفیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تو انہوں نے سوچا کہ ابھی مسلمانوں کے قدم سے جمے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم ان پر حملہ کریں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، اسلام ختم کر دیں گے۔ تو یہ ابو جہل کی سازش تھی، اس نے یہ قافلہ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ میں تیسرا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جو آج کے پینل میں ہمارے ساتھ موجود تھا۔ ابو جہل کو جب قتل فی النار کیا گیا، اب موت کی کشمکش میں ہے، نزا کا وقت اس پہ طاری ہے، اس عالم میں اس کی تمنا کیا تھی؟ اس حوالے سے ذرا عوام کو نصیحت کیجئے کہ اس عالم میں بھی وہ کیا تمنا کر رہا تھا، کیا خواہش ظاہر کر رہا تھا؟ جی، اس کے اندر ایک صحابی رسول تھے، ان کے پاس معاذ اور معوذ تشریف لے گئے، تو آج جا کر عرض کرنے لگے کہ اے چاچا جان کہ یہ ابو جہل کدھر ہے، یہ کس جگہ موجود ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے ابھی اشارے کے لیے ہاتھ ہوا میں کر ہی رہا تھا، ابھی سیدھا اس کی طرف کیا نہیں تھا تو وہ دونوں بچے وہاں پہنچ چکے تھے۔ تو وہ اپنی ابھی ان جو کفار کی جو اس کی لائنیں تھی، جو اس کی ترتیب تھی، وہ بتا رہا تھا فلاں یہاں کھڑا ہو، یہاں کھڑا ہو، یہاں کھڑا ہو۔ تو یہ وہاں پہنچے، انہوں نے حملہ کیا، اس کو نیچے گرا دیا، اور جب اس کو گرا کر واپس آئے زخمی کر کے تو ان کی طرف سے وہ مر چکا تھا۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے اس کو مار دیا، ختم کر دیا۔ تو جب وہاں جا کر یہ بات پہنچی تو کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا دے کر آؤ کہ وہ مر چکا ہے، وہ میرا اللہ کا دشمن دنیا سے چل بس ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ موت کی کشمکش میں تھا، میں اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اسے مجھے کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ جنگ کون جیتا ہے؟ ابھی ان کی غرور تکبر کا عالم اس کا یہ تھا، ان کی اس حالت کے اندر انسان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنگ کون جیتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کریم مصطفیٰ علیہ السلام جنگ جیت چکے ہیں اور اللہ کا نام ہم نے بلند کر دیا ہے، اللہ نے اپنے نام کو، اپنے رسول کے نام کو بلند کر دیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو کہنے لگا کہ تو نے مجھے مارنا ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے مار دے گا، پر یاد یہ رکھ کہ مجھے مارتے وقت میرا جو تو نے گردن اتارنی ہے نا، وہ تو نے میرے یہ جو کاندھے ہیں نا، کاندھوں کی طرف سے اتارنی۔ تو وہاں اس نے وجوہات یہ بیان کی کہ جب وہاں باقی کفار کے سر موجود ہوں گے، جس طرح یہ کفار قتل کر کے اپنے سرداروں کے سامنے جا کر سر رکھتے تھے یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے، تو اس نے کہا کہ جب وہاں جا کر یہ رکھیں گے تو وہاں ان کے اندر میرا سر سب سے بلند ہو، جھکا ہوا نہ ہو۔ تو اس لیے اس نے یہ آخری اس کی تمنا یہ تھی کہ میرا سر کاٹ کے وہاں لے جایا جائے پر ہو اونچا نیچا نہ ہو۔ جی علامہ صاحب، بات وہی ہو گئی کہ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ علامہ صاحب آخری سوال آپ کی خدمت میں جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، رب کائنات نے تمہاری مدد فرمائی۔
کفار کو جو جنگ کے لیے زمین ملی وہ ہموار تھی، سخت تھی. جی مسلمانوں کو جو زمین ملی تھی وہ سخت تھی، ہموار تھی. کفار کو کچی زمین ملی. رب کائنات نے اپنا فضل فرمایا کہ رات کو رب کائنات نے بارش کا نزول فرمایا، جس کی وجہ سے کفار کی جو زمین تھی ادھر کیچڑ بن گیا. مسلمانوں کی زمین پختہ تھی، وہاں حوض بنائے گئے، پانی کے اسباب پیدا کیے گئے. اس کے علاوہ رب کائنات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت فرمائی کہ رب کائنات نے جو فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی وہ کیسے فرمائی، کس طرح فرشتوں کی رب کائنات نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی صحابہ کرام کی مدد فرمائی. جی پہلے جو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جو جگہ پختہ ملی، پختہ نہیں ملی تھی. آپ یہ جب حجال پہلے وہاں پہنچ گیا، اس نے پورے میدان کا معائنہ کیا اور معائنہ کر کے پھر اس نے دیکھا کہ پختہ جگہ کون سی ہے. جو پختہ جگہ تھی اس نے خود وہ سنبھال لی. جو کنویں تھے پانی والے ان کو بھی اس نے سنبھالے، یعنی کہ جو جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ اس نے سنبھال لی. آپ پیچھے جگہ جو رہ چکی تھی وہ ریت والی جگہ رہ چکی تھی. جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو وہاں پاؤں رکھتے تھے اور آپ کے پاؤں پھسل جاتے تھے. رات کو بارش ہوئی، اس بارش کی وجہ سے اس طرف کیچڑ ہو گیا جو پختہ جگہ تھی. یہ جو جگہ تھی اب یہ پختہ ہو. یہ پہلی جو آپ نے فرما رہے تھے کہ ادھر سخت تھی ادھر نرم ان کو ملی، یہ نہیں تھی، یہ اس طرح تھا. تو جو مسلمانوں کی کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی غلاموں کی جو مدد کی، یہ اللہ رب الجلال نے وعدہ کر رکھا تھا کہ پہلے کہا کہ میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، 3000 فرشتوں کے ساتھ تیری مدد کروں گا. پھر فرمایا اے میرے پیارے محبوب، تیرے جو بندے ہیں، جو تیرے جو غلام ہیں، جو تیرے تو بندے لے کر آیا ہے، اگر یہ صبر اور شکر کریں، صبر اور شکر کے دامن کو تھامے رکھیں گے، میں رب کائنات 5000 فرشتے بھیجوں گا. سبحان اللہ. وہ 5000 فرشتے، یہاں ایک اور چیز ہے کہ اللہ رب الجلال نے فرمایا 5000 فرشتے بھیجوں گا، وہ بھی نشان والے. نشان والے. اب یہاں نشان کی تخصیص کیوں کی؟ وجہ یہ ہے کہ کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ہر وقت ہمہ وقت فرشتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، خدمت میں موجود ہوتے ہیں. اب وہاں ان میں کے اندر پہچان یہ بتائی کہ یہ اور ان کے اندر ممتاز اس طرح سے ہوں گے کہ یہ نشان والے ہوں گے، پہچانے جائیں گے یہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے. اور یہاں سیدنا کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمیں آواز آ رہی تھی کہ اقدم یا حزوم، کہ یہ آواز آ رہی تھی کہ آگے بڑھ اے حزوم. تو یہ ہمیں آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، آگے بڑھنے والی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی. یہ کیا تھا؟ تو کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے غلامو، یہ رب نے تمہاری مدد کی تھی. جبرائیل آیا ہوا تھا، جبرائیل کا گھوڑا چل رہا تھا، اس کا نام تھا حزوم، اور جبرائیل اس سے کہہ رہا تھا اے حزوم آگے بڑھ، آج پیچھے نہ رہنا، کیونکہ رب نے خاص ڈیوٹی کے لیے بھیجا ہے. اگر ڈیوٹی کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی پھر رب کی نافرمانی ہو جائے گی، رب ناراض ہو جائے گا. یعنی کہ اس طرح سے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی فوج کی اللہ رب الجلال نے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے. ماشاءاللہ. علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بتا رہے تھے کہ غزوہ بدر کب ہوئی، مقصد کیا تھا. غزوہ بدر کے اندر جو کفار آئے، سردار آئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کائنات نے اور مسلمانوں کے لیے رب کائنات نے جو فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی وہ کیسے فرمائی. بڑی خوبصورت وضاحت فرما رہے تھے علامہ صاحب، علامہ طاہر قریشی صاحب. اور میں علامہ آصف مہدوی صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ جیسی عظیم شخصیات کا سایہ رب کائنات امت مسلمہ پر تادیر قائم و دائم فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کا قرآن نور رمضان کا پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان یاسر صدیقی کو. اللہ حافظ.